55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिउल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस बावकार तकरीब के सदर जनाब अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा साहिब किताब रियान यूनुस साहब, डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब, सहाफ़त की दुनिया की मशहूर शख्सियात शेख इस्माइल बेबाक, एहसानुर रहीम, खलील अब्बास और तर्जुमान उर्दू के हमारे यूसुफ भाई वगैरह जितने मौजूद हैं, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन। उर्दू मालेगाँव की उर्दू सहाफ़त पर मेरी एक किताब गुज़िश्ता दिनों शाये हो चुकी है, जिसमें मालेगाँव की उर्दू सहाफ़त की तारीख़ है। पहले रियान यूनुस पर 2 मिनट गुफ्तगू होगी, फिर इस किताब पर होगी। अभी जैसा कि रिज़वान रब्बानी सर ने कहा कि परतदार शख्सियत है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब बर्फ़ पानी के अंदर होता है तो जितना वो बाहर से नज़र आता है उससे ज़्यादा वो पानी के अंदर होता है। तो अभी हमारे रियान यूनुस की भी शख्सियत मेरे ख़्याल से पूरी तरह सामने नहीं आ सकी है। वक्फे वक्फे से उनकी मुख्तलिफ़ सलाहियतें इंशाअल्लाह सामने आते रहेगी और हम देखते रहेंगे कि पानी के नीचे वो कितना है। अभी तो हम ऊपर से देख रहे हैं। इनसे पहली मेरी मुलाकात हुई थी तो वो किताब के ताल्लुक़ से उन्होंने कुछ मशवरे के लिए वो उनसे मुलाकात हुई थी, और किताब पहली नज़र देखने के बाद लगा कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त कीमती किताब है, और यकीन नहीं आता था कि इतनी कम उम्र में इतनी शानदार किताब इन्होंने तस्नीफ़ कर दी है, और वो भी इतने मुश्किल मौजू पे, सहाफ़त के मौजू पे एक शानदार किताब इन्होंने तरतीब दी है। ये सहीफ़ा सहाफ़त ऐसी किताब है कि ये रियान यूनुस को हमेशा ज़िंदा रखेगी मालेगाँव में। ये जब तक किताब मौजूद रहेगी, हमेशा इस किताब के हवाले से ये जाने जाते रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। किताब अपनी नौइयत की मुनफरिद है। इसका टाइटल आप लोगों ने देखा है, नहायत खूबसूरत टाइटल, अपनी नौइयत का मुनफरिद टाइटल है। टाइटल खुद बड़ा अट्रैक्टिव है, उसका नाम बड़ा अट्रैक्टिव है। उसके बाद इसमें जो उन्होंने तफसीलात लिख दी हैं अंग्रेज़ी में, वो भी पूरा जर्नलिज़म को उन्होंने कवर कर दिया है सहीफ़ा सहाफ़त में। एक ज़बरदस्त किताब है ये। मालेगाँव में उर्दू सहाफ़त को फ़िलहाल 109 साल का अरसा गुज़र चुका है। इस 109 साल के अरसे में कम व बेश 88 साल का अरसा ऐसा गुज़रा है जिसमें जितने सहाफ़ी मौजूद थे उस 88 साल में, यानी 1912 से 2000 तक, उसमें कोई भी ऐसा सहाफ़ी नज़र नहीं आता जिसने बाकायदा सहाफ़त की तालीम हासिल की हो, किसी कॉलेज से डिग्री डिप्लोमा लिया हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले सहाफ़ी थे उनकी सहाफ़त अच्छी नहीं थी। हमारे मालेगाँव में जो सहाफ़त की इब्तिदा हुई है मौलाना नोमानी वगैरह से, ये खुद ज़बरदस्त सहाफ़ी थे, और उनके अखबारात, उनकी तहरीरें हम देखेंगे तो वाकई हमको लगेगा। मगर एक लंबा अरसा इस तरह से ही गुज़रा। सन 2001 में मालेगाँव के 2 नौजवान हौसलामंद सहाफ़ी इम्तियाज़ खलील और मतीन हफीज़, इस जोड़ी ने सहाफ़त के मैदान में बाकायदा कदम रखा। इन्होंने केसी कॉलेज से सहाफ़त की तालीम हासिल की, और दोनों हज़रात अपनी अपनी फ़ील्ड में उन्होंने एक नुमाया मकाम बनाया है। मतीन हफीज़ प्रिंट मीडिया के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, इम्तियाज़ खलील दोनों नुमाया मकाम रखते हैं। उसके बाद जो 20 साल का अरसा आज तक गुज़रा, वहाँ से
ہوا کا خوشگوار جھونکا آیا مالیگاؤں میں کہ بہت سارے نوجوان میدان صحافت میں قدم رکھنے لگے، اور اب تک کم و بیش 20-25 صحافی ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جرنلزم کی تعلیم حاصل کی، اور اب وہ میدان کارزار میں سرگرم عمل ہیں، جس میں امتیاز خلیل، متین حفیظ، اشفاق اسماعیل، محی الدین، اور ہمارے اشرف اسرائیل، نعمان انصاری، عادل اکرام، عمیر اقبال، ریحان، یہ سب پوری ٹیم ہے۔ اور جب ان صحافیوں سے ملاقات ہوئی تو ایک نئی تبدیلی کا احساس ہونے لگا مالیگاؤں میں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب مالیگاؤں میں کچھ صحافت کے میدان میں خوشگوار تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ خود ان کا جو نقطۂ نظر ہے، نعمان انصاری ایک ذہین صحافی ہیں، ان کا جو صحافت کے تعلق سے نقطۂ نظر ہے، اس وقت میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ریحان انصاری سے، مگر ان سے ملنے کے بعد، عبداللہ انصاری سے ملنے کے بعد لگا کہ ان لوگوں کے اندر تو صحافت کے تعلق سے کافی معلومات ہے، اور ایک جذبہ ہے مالیگاؤں میں صحافت کے تعلق سے۔ مالیگاؤں میں 1890 میں پہلی کتاب شائع ہوئی، 1890 میں۔ آج اس کو 131 سال کا عرصہ گزر چکا۔ اس 131 سالوں میں کم سے کم 800-900 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں، مگر اس میں صحافت کے موضوع پہ کوئی بھی کتاب مالیگاؤں میں تصنیف نہیں کی گئی۔ اور میرے خیال سے جتنے صحافی ہیں سبھی نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہوگا کہ صحافت کے موضوع پر کوئی کتاب مالیگاؤں سے شائع ہونا چاہیے۔ اس ضرورت کو میں نے بھی محسوس کیا تھا، اور 2018 میں نے آداب اخبار نویسی کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جو گزشتہ دنوں شائع ہوئی ہے۔ مگر جتنے صحافیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، میرے خیال سے ان لوگوں میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہوگا، مگر ریحان اختر نے اس میں پہل کی اور انہوں نے صحافت کو موضوع بنا کر ایک کتاب لکھی۔ اردو صحافت عام طور پہ پرنٹ میڈیا پر منحصر ہے، پرنٹ میڈیا بیسڈ ہے، اس لیے عام طور پہ اردو میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں کم و بیش تمام پرنٹ میڈیا پر ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر اردو میں شاید ہی کوئی کتاب میری نظر سے ابھی تک تو نہیں گزری، ہوگی ایک آدھ کتاب، مگر ایسی کتاب جس میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جدید الیکٹرانک میڈیا سب کو شامل کر کے مواد شامل کیا گیا ہو، ایسی کتاب دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اس ضرورت کو ریحان اختر نے محسوس کیا اور انہوں نے صحیفہ صحافت کو ترتیب دیا۔ اردو صحافت جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ پرنٹ میڈیا بیسڈ ہی ہے، زیادہ تر اخبارات کے ذریعے ہی چلتی ہے، تو انہوں نے پرنٹ میڈیا کو موضوع بنایا، اس پر کئی اسباق لکھے۔ ان کی یہ جو کتاب ہے 20 اہم ابواب پر منقسم ہے اور 83 اس کے جزوی ابواب ہیں۔ ایک ایک چیز کو انہوں نے باریکی سے اس میں لکھا ہے۔ جب انہوں نے پرنٹ میڈیا کا تذکرہ کیا، پرنٹ میڈیا کی اہمیت، اس کی تعریف اور اس کے لوازمات، اس کی ضرورتیں، اخبار یعنی کیا، اخبار کا خاکہ، اخبار کے مشمولات اداریہ، خبر نگاری کے اصول، تمام چیزوں کو انہوں نے نہایت شرح بست سے اس میں رقم کر دیا ہے۔ مگر انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ ان کو معلوم ہے کہ اب جو صحافت ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی ایسا دور ہے کہ آج صحافت کے ذریعے الیکشن جیتنے، جنگ جیتنے کے تجربات ہو چکے ہیں۔ اتنی پاورفل اب جرنلزم اب ہو گیا ہے، اس کو انہوں نے محسوس کیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی موضوع بنایا، اس کے تمام مشمولات کو شامل کیا۔ الیکٹرانک میڈیا بھی اب کافی نہیں ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب یہ جو موبائل ہے یہ اتنا عام ہو گیا اور اتنا عرضہ ہو گیا ہے کہ اب ہر ایک آدمی کے پاس یہ موجود ہے، اور ہر آدمی اب صحافی ہو گیا ہے۔ جہاں کوئی واقعہ حادثہ پیش آیا فوراً لوگوں نے موبائل نکالا، شوٹنگ کی، کیپشن لگایا، ڈال دیا نیٹ پر، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ اب چلن ہو گیا ہے۔ لیکن یہ صحافی ہیں جو خود قاری ہیں اور صحافی بھی بن بیٹھے ہیں،
ان کو صحافتی اصول نہیں معلوم ہے، کس خبر کو شائع کرنا فائدہ مند ہے اور کس کو چھپانا فائدہ مند ہے۔ ہر خبر بتانے والی نہیں ہوتی ہے، بہت ساری خبریں چھپانا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو یہ سب اصول و ضوابط ان کے پاس نہیں ہیں، عام لوگوں کے پاس۔ وہ موبائل اٹھاتے ہیں اور خبریں آ جاتی ہیں۔ اس کو انہوں نے موضوع بنایا، موبائل جرنلزم کو بھی انہوں نے، اور اس کتاب میں شامل کیا موبائل جرنلزم کے اصول و ضوابط اور کس طرح سے اس کو کیا جائے، پوری تفصیلات انہوں نے اس میں لکھ دی ہے۔ میرے خیال سے اگر موبائل جرنلزم سے دلچسپی رکھنے والے اور یا ایسے صحافی جنہوں نے کسی اسکول کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے صحافت کی، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں، تو میرے خیال سے اس کتاب سے ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ موبائل جرنلزم کے بعد انہوں نے ایک اور موضوع انہوں نے منتخب کیا، اس میں پریس لا۔ عام طور سے صحافیوں کے پریس لا کی معلومات نہیں ہوتی ہے، پریس کے قوانین کیا ہیں۔ انہوں نے اس کو بھی بڑی تفصیل سے اس میں ذکر کر دیا ہے کہ پریس کے تعلق سے کیا قوانین ہیں، ضابطۂ اخلاق کیا ہیں، اور وہ پڑھنے کے بعد میرے خیال سے صحافیوں میں اگر اس کو پڑھا جائے وہ پریس لا کو، تو ایک خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے صحافیوں کو۔ جتنا زیادہ قانون کی معلومات ہوتی ہے اتنی خود اعتمادی بڑھتے جاتی ہے۔ تو اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے جتنے صحافی ہیں مالیگاؤں میں، اگر اس کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے اور ایک نئے اعتماد کے ساتھ صحافت میں وہ لوگ آ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے آگے یہیں تک اس کو چھوڑا نہیں، یہ مصنف کی دقت نظری ہے اور دور اندیشی ہے کہ انہوں نے صحافت کے ہر پہلو کو اس میں سمیٹ دیا ہے، کوئی گوشہ اس کا تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ جتنی ضرورت ہو سکتی تھی اس میدان کی سب کو انہوں نے سمیٹ لیا ہے۔ آگے انہوں نے صحافتی تعلیمی ادارے جتنے ہیں مہاراشٹر کے کالجز جہاں صحافت کی تعلیم ہے اس کے تفصیلی ذکر کیا ہے، تاکہ جو طلبہ اس میں جانا چاہتے ہیں ان کو اب آسانی سے ریڈی میڈ مٹیریل مل جائے کہ کہاں کس طرح کے کورسز ہیں، ان کی انفارمیشن پوری ہے۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے اپنے کچھ مضامین بھی لکھے ہیں جو انہوں نے اخبارات میں شائع کیے تھے، اس کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے قلم کا اندازہ ہوتا ہے۔ پوری کتاب دیکھنے کے بعد ایسا کوئی موضوع نظر نہیں آتا صحافت کے میدان کا جو اس میں شامل نہیں ہے، اور بالکل سلیقے سے اس میں ہر چیز کو درج کیا گیا ہے۔ بس ایک موضوع جو مجھے ہمیشہ تشنا لگتا تھا، میں نے اپنی آداب اخبار نویسی میں اس کو شامل کیا ہے، میرے خیال سے اس کو شامل کرنا چاہیے تھا ان کو، کہ اسلام اور جرنلزم، یہ عنوان بہت اہم ہے۔ عام طور سے جرنلزم کو اسلام سے جوڑ کر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مگر جب بات ایک مسلمان صحافی کی ہو، ایک صحافی ہے مگر وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، تو میرے خیال سے اس کو پہلے اسلامی عینک سے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، خبر ہو، اداریہ ہو، جو بھی رپورٹنگ ہو، اس نظریے سے اس کو دیکھنا چاہیے اور اسی ڈھنگ سے اس کو لینا چاہیے۔ تو اسلامی کیا صحافتی اصول و ضوابط ہیں، ہو سکتے ہیں، اگر اس کا بھی ایک باب اس میں آ جاتا تو میرے خیال سے یہ اس میں کوئی بھی قسم کی تشنگی باقی نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ بھی اب یہ کتاب مکمل ہے، اگر وہ چیپٹر اس میں نہیں بھی ہے تو یہ کتاب اپنے شعبے کے تعلق سے بالکل مکمل ہے، اس میں میرے خیال سے اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ریحان اختر نے اپنا کام پورا کر دیا، ان کو ایک ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے قلم اٹھایا، بڑی محنت سے مواد جمع کیا، ایک منطقی ترتیب سے اس کو ترتیب دیا اس میں، اور کتاب لکھنا جتنا مشکل ہے میرے خیال سے چھپوانا اس سے زیادہ مشکل ہے، وہ مرحلہ اس سے زیادہ جان لیوا ہے، اس مرحلے سے بھی وہ گزر چکے ہیں اور اب آخری مرحلہ یہی پروگرام رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام ذمہ داری پوری کر دی، اب ذمہ داری ہے ہم جیسے لوگوں کی اور خاص طور سے صحافی حضرات کی کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے جتنا فائدہ اٹھائیں گے ہم لوگ
ان کے کام کو اتنی پذیرائی ہوگی، ان کا مقصد حاصل ہوگا۔ وہ تو خود جرنلزم سمجھتے ہیں، کام ہمارا ہے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پھیلائیں۔ اس کتاب کو مالیگاؤں کے علاوہ میرے خیال سے پورے ہندوستان میں جانا چاہیے، ایسی کتاب ہے یہ، کیونکہ یہ میں نے کہا کہ اس موضوع پہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ ابھی اچھا موقع ہے، اردو کتاب میلہ موجود ہے، یہاں پورے ہندوستان سے پبلشرز موجود ہیں، ان سے اپروچ کر کے اس کو بھیجوانا چاہیے پورے ہندوستان میں، تاکہ یہ صحیح مقام تک پہنچ سکے۔ میں اپنی جانب سے ریحان اختر کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک زبردست کتاب یہاں پر ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور میدان صحافت میں وہ آگے بھی جڑے رہیں، کام کرتے رہیں، ان کے لیے نیک خواہشات۔ اور اب دیکھیں گے کہ آگے اور کیا نیا پہلو ان کی شخصیت کا سامنے آتا ہے۔ شکریہ۔ 55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔